अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर फाइन। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। एंड मैं हाजिर खिदमत हूँ नावल नीलम का मरकत विच इज़ रिटन बाय दीबा तबस्सुम की नेक्स्ट एपिसोड के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। एंड अगर आप इस नावल को मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं और अब आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सो स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड। सर एजेंट विनोद की मौत के पीछे आईएसआई का ही हाथ है, मुझे पूरा यकीन है। उसे जिस बेदर्दी से मारा गया है वो किसी लुटेरे का काम नहीं। कमरा कुशादा और वेल डेकोरेटेड था। चारों इतराफ में मौजूद हर खिड़की बंद थी और इन दरीचों पर पड़े गहरे दबीस पर्दे उसे इलाका ममनुआ करार दे रहे थे। बेड पर स्याह रंग का बैग खुला पड़ा था। उसमें से लैपटॉप निकाल कर बेड पर रखा गया था जिसकी स्क्रीन ओपन थी। चंद सीडीज भी पड़ी थी और कुछ यूएसबीज। मतलब डेटा इतना ज़्यादा था कि डिवाइसेस की तादाद बढ़ गई थी। ओह नो, इट्स वेरी बैड न्यूज़ फॉर अस। दूसरी जानिब मौजूद ऑफिसर्स ने अफसोस का बरमला इजहार किया था। एजेंट आकाश पाकिस्तान के पास मौजूद चंद मिलिट्री हार्डवेयर की जीपीएस लोकेशन हासिल करने में कामयाब हो गया है। तुम्हें हमारा सारा डेटा लेकर बजरिया सऊदीया भारत पहुंचना है। एजेंट आकाश से हमारा राब्ता बिल्कुल मुनक़ते है। ये इन्फॉर्मेशन एजेंट अर्जुन के तहत हम तक पहुंचती है। राह के सरबराह ने उसे आगे का लाए अमल समझाया। पाकिस्तान के वजूद को आज तक तस्लीम ना करने वाला सेकुलर मुल्क भारत अपने नाकाम अज़ाइम की कामयाबी के लिए सर तोड़ कोशिश कर रहा था। सर एजेंट अर्जुन कहाँ है? उसने मुहतात अंदाज में पूछा। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, सख्ती से जवाब आया। सर मैं उससे कांटेक्ट में रहना चाहता हूँ। हमारा दिल्ली तबाह करके ये सुकून से बैठे हैं। मिनहाज मुंह भरकर गाली निकाली। को इश्क के दौरे पड़ गए हैं, पागल हुआ पड़ा है। कराची में अमन सुकून कायम है, लाहौर खुशहाल है। अगले ब्लॉक का मशवरा दिया है एम्मास को, मगर वो न जाने किन चक्करों में पड़ गया है। एजेंट अर्जुन के तहत मैं एक धमाका करना चाहता हूँ। कराची को तबाह बर्बाद करना है, जैसे 2008 में हमारा दिल्ली हुआ था। उसके सीने में आग भड़क रही थी। वो राह का जाना माना एजेंट था, तभी तो उसका कांटेक्ट डायरेक्ट इदारे के सरबराह से था। उसके कोई शवाहिद अभी तक सामने नहीं आए। फिलहाल हमें मिलिट्री हार्डवेयर के मुतालिक मालूमात चाहिए। उन्होंने गोया बात ही ख़त्म की। वो बीचों ताप खाकर रह गया। मैं श्रीलंका ने पाकिस्तान से $50 मिलियन का असला ख़रीदा और 2009 और 2007 में इजाफा करके $150 मिलियन का असला फराहम किया। तामिल टाइगर्स का ख़त्म करके पाक फ़िज़ाइया के पायलट से बड़ी दुश्मनी मोल ली है। इनके हथियार अब उनके खिलाफ इस्तेमाल किए जाएंगे। मीटिंग कुछ और वक्त चलनी थी। अब चूंकि मेजर आलम का गुस्सा काफ़ी हद तक उड़न-छू हो चुका था तो वो दबे पैर कमरे में दाखिल हुआ। उसने चेंज कर लिया था। अब वो अपने आम से हुलिये में घूम रहा था। ढीली ढाली शर्ट और ट्राउज़र में मलबूस निखरा निखरा सा वो नीलम के सामने आ खड़ा हुआ, जो वक्त गुजारी को एक किताब खोले अदम दिलचस्पी से पढ़ रही थी। आपने सुबह से कुछ खाया क्यों नहीं? उसने अपने मखसूस संजीदा अंदाज में पूछा। नीलम का दिल चाहा उसका सर फोड़ दे। जवाबन वो खामोश रही, जैसे किसी और से सवाल किया गया हो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। टाइगर ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। हमें अपने घर जाना है और कोई दूसरी बात नहीं करनी आपसे, वो हर जज्बे से हारी लहजे में कह रही थी। किताब से चेहरा पल भर को उठाया था कि कहीं नज़र बेख्तियार न हो जाए। और मैं कह रहा हूँ, जब तक हेडक्वार्टर से आपके बारे में फैसला नहीं आ जाता आप यहीं रुकेंगी। वो नागवारी से बोला। कौन सा हेडक्वार्टर? और जब तक आप हमसे नफरत करते हैं, हम आपकी नज़रों में खटकते हैं, तो क्यों रोक रखा है हमें? वो तड़क कर अपने असली लहजे में सवाल कर गई। पहली बात, इस टोन में मुझसे गुफ्तगू करने से परहेज़ करें, और दूसरी बात, मैं आपके किसी सवाल का जवाबदेह नहीं हूँ, माइंड इट। उसने उंगली जवाब उठाकर वार्न किया। वो बेड से नीचे उतर आई। इतनी इज्जत से मत मुखातिब हुआ करें हमसे, तुम कहकर पुकार लिया करें। आशनाई की हल्की सी रमक महसूस होने लगती है। वो फिर बात को उसी मौजू पर ले आई थी जिससे मेजर आस को शदीद चिढ़ थी। हम तो कुछ भी खा लेते हैं, तुम बता दो क्या खाना है इतनी सुबह? इतनी देर भूख कर रहना सेहत के लिए अच्छा नहीं। मेजर आस ने बेड पर पड़ी किताब उठाते देखा, कहा। वो बात बदल गया था। नीलम ने गहरी सांस ली। हमें मैक्रोनीज बहुत पसंद है, वो अब्रू उचकाते बोली। फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है। मेजर आस किताब कमरे में लगी शेल्फ पर रखते पलट कर बोला। फिर आपने पूछा क्यों था? उसने दिल जलाती मुस्कुराहट उछाली। बनानी आती है आपको?
کتنی آرام سے بات کر رہا تھا وہ، بلا شبہ اس کے بے شمار چہرے اور انداز تھے۔ نہیں، نیلم نے یک لفظی جواب دیا۔ اوکے۔ وہ کمرے سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے مین گیٹ سے بند ہونے کی آواز آئی، شاید وہ باہر گیا تھا۔ وہ لاؤنج میں آ گئی جہاں صوفے کے سامنے پڑے میز پر کچھ ورق پھیلے تھے اور چند پینسلیں، مارکر اور انس ایک بڑے سے چارٹ پر جھکا پینسل چلا رہا تھا۔ نیلم اس کی جانب بڑھ گئی۔ اس نے ابھی تک کاس کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ ایماز پلازا میں ایس پی بلال کی آمد ہوئی تھی اور وہ سجے سجائے ڈرائنگ روم میں موجود تھا اور ہر آنے والے کی طرح ایماز کا انتظار کر رہا تھا، مگر اسے زیادہ وقت انتظار نہیں کرنا پڑا تھا۔ وہ جلد ہی آ گیا تھا۔ ایس پی اپنی جگہ کھڑا ہو گیا۔ منہاج نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی سامنے والے صوفے پر ٹانگ جمائے بیٹھ گیا۔ ایس پی ساتھ بہت کام ہے آپ میرے، مگر اس بات کام کچھ اور نوعیت کا ہے۔ اپنے اندر جلتے شعلوں کی بھنک صرف اس نے حبیب کو پتہ چلنے دی تھی۔ اب بھی وہ مکمل اپنے اصلی روپ میں مغرور انداز سے بول رہا تھا۔ آپ کے لیے جان بھی حاضر ہے سر، بس حکم کیجیے۔ خوش آمدی انداز۔ اس لڑکی کو تلاش کرنا ہے۔ منہاج نے ایک درمیانی سائز کی تصویر ایس پی بلال کو تھمائی۔ سر، یہ کوئی انگریز لگ رہی ہے۔ وہ کچھ لمحات ٹھٹک کر اس حسن سے بھرپور چہرے کو دیکھنے کے بعد بولا جس کا نقش حسین تھا، خلیہ تعریف کا حقدار تھا۔ چہرہ دیکھتی ہی اس کی یہ حالت تھی، اگر وہ سامنے ہوتی تو شاید وہ حواس قابو نہ کر پاتا۔ نہیں، یہ انگریز نہیں۔ منہاج نے اس کی بات کی تردید کی۔ سر، کوئی مخصوص علاقہ جس کے بارے میں کچھ شک ہو کہ یہ لڑکی وہاں مل سکتی ہے؟ اس کی بات پر منہاج سیدھا بیٹھ گیا اور تھوڑا آگے کو جھکتے بولا، کراچی کا کونا کونا، گوشہ چھان مارو، مجھے تمہاری طرف سے مایوسی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اوکے؟ وہی سرد لہجہ جو مقابل کو سر تاپا خوف کی قید میں مقید کر دیتا تھا۔ جی جی۔ ایس پی نے زور سے سر ہلایا۔ ٹھک کی آواز پر اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ ٹائیگر چند شاپرز کے ساتھ اندر داخل ہو رہا تھا۔ ریک کے پاس جوگرز اتارتے نیلم نے اسے جوگر پہنتے ہی دیکھا تھا۔ شوز کا استعمال شاید وہ کم ہی کرتا تھا۔ انس سے سر نہیں اٹھایا تھا۔ نیلم اس کے پاس ہی نیچے بیٹھی تھی۔ سامان کچن میں رکھ کر واپس آ گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو انس؟ اس نے نیلم سے سوال کرتے انس کو پکارا، اور اس پکار میں کیا معنی پنہاں تھے وہ بخوبی سمجھ گیا۔ ٹائیگر، اس سے کیا پتا؟ وہ منمنایا۔ واٹ ایور، اٹس ناٹ سیف۔ وہ برہمی سے بولا تو انس نے نیلم کی جانب دیکھا۔ نیلم، تم ٹائیگر کے کھانے میں مدد کرو، جاؤ۔ وہ پچکارنے کے انداز میں بولا۔ اس کے نرم لہجے پر میجر آس تاؤ کھاتے کچن کی طرف بڑھ گیا۔ اسے نیلم کو برداشت کرنا تھا، مطلب اپنی برداشت کا امتحان تھا۔ کیا لائے ہیں آپ؟ وہ اشتیاق سے پوچھتی سامان دیکھنے لگی۔ میکرونی کا سامان دیکھ کر اس کا چہرہ چمک اٹھا۔ واو، آپ کو پتہ ہے ہماری آپی اتنے مزے کا اور ٹیسٹی کھانا بناتی ہیں کہ… اس کی بات بیچ میں ہی تھی جب وہ شرٹ کے سلیوز کونیوں تک فولڈ کرتے بولا، پتہ ہے مجھے۔ اس نے شاپر سے سامان نکال کر کاؤنٹر پر رکھا۔ اوہ، ہم تو بھول ہی گئے تھے کہ آپ میجر آس کے ساتھ ساتھ ٹائیگر بھی ہیں۔ وہ چھلانگ لگا کر کاؤنٹر پر بیٹھ گئی۔ میجر آس کا ہاتھ پل بھر کو رکا تھا، پھر مصروف ہو گیا۔ آپ ہر وقت اتنے ہی سڑو۔ میجر آس نے گردن اٹھا کر اسے جن نظروں سے دیکھا، نیلم کو بات کو ماننے میں سیکنڈ لگا۔ مطلب سیریس رہتے ہیں؟ وہ واپس جالی کی ٹوکری میں ضرورت کی سبزیاں اکٹھی کرنے لگا۔ جی۔ یک لفظی جواب بھی پتھر مار انداز میں آیا تھا۔ پھر وہ سنک کی جانب بڑھ گیا اور سبزیاں دھونے لگا۔ نیلم اس کی چوڑی پشت کو دیکھنے لگی۔ نل بند کر کے وہ ٹوکری کاؤنٹر پر رکھنے لگا، پھر سبزی کاٹنے کو بورڈ نکالا۔ لے لوں؟ نیلم نے سب دھلی سبزیوں میں سے گاجر اچکتے پوچھا۔ میجر آس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ گاجر دانتوں سے کترنے لگی۔ کاؤنٹر خاصا بڑا تھا، وہ کھلے انداز میں کام کر رہا تھا۔ ہم آپ کی ہیلپ کر دیتے مگر ہمیں چائے کے سوا اور کچھ بنانا نہیں آتا، وہ منہ بنا کر بولی۔ انڈا بھی نہیں؟ میجر آس کے منہ سے جلدی میں نکلا۔ شاکڈ ہو کر پوچھا تھا اس نے۔ بوائل کرنا آتا ہے، اس نے فخر سے بتایا۔ کچھ نہیں ہو سکتا آپ کا۔ وہ افسوس کا اظہار کرتا پیاز کاٹ رہا تھا۔ ٹک ٹک کی آواز پیدا ہو رہی تھی۔ آپ کو کیسے پتا؟ میں اچھی طرح جان گیا ہوں آپ کو، آپ کیا ہیں اور کیا پوز کرتی ہیں۔ اس کے لہجے کی کاٹ کو وہ نظر انداز کر گئی۔ ہماری آپی سے زیادہ نہ ہمیں کوئی سمجھتا ہے نہ ہی جانتا ہے،
اس نے پیر جلاتے کہا، پھر گاجر کو سفید موتیوں جیسے دانتوں میں دبا لیا۔ اچھا۔ وہ لمبی لمبی کٹی شملہ مرچ اب شیشے کے گول باؤل میں ڈال رہا تھا۔ نظر اٹھا کر اس لاپرواہ حسینہ کو دیکھنا گویا حرام تھا۔ نیلم نے اس کے مصروف انداز کو جل کر دیکھا تھا۔ وہ کہتے ہیں عشق انسان کو ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے، عام سا لہجہ تھا اس کا۔ میجر آس کے یاقوتی ہونٹوں پر تمسخرانہ مسکراہٹ سمٹ آئی۔ 99% درست کہتی ہیں۔ وہ تیزی سے بورڈ پر پڑے ٹماٹر کو تیز رفتار چاقو سے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا تھا۔ اگلی بات وہ 100% درست کہتی ہیں۔ کیا؟ اب بھی وہ اس کی جانب دیکھنے سے احتراز برت رہا تھا۔ نیلم ابراز ذلیل ہونے والوں میں سے نہیں، کرنے والوں میں سے ہے۔ وہ اس کی جانب تھوڑا جھکتے ہوئے پراعتماد انداز میں کہہ رہی تھی۔ میجر آس عالم کی سیاہ آنکھوں بے اختیار اٹھی تھیں۔ کتنا وقت مزید لگے گا؟ میرے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں۔ آنس نے کچن میں داخل ہوتے کہا۔ میجر آس نے فوراً پلٹ کر اسے دیکھا۔ اگر تم اسے یہاں سے لے جاؤ تو مزید 20 منٹ لگیں گے۔ اس نے نیلم کی جانب اشارہ کیا۔ ہم آپ کو تنگ تھوڑی کر رہے ہیں، آرام سے بیٹھے ہیں۔ وہ منہ بسورتے بولی۔ انس کو ہنسی آ گئی۔ میجر آس کے گھورنے پر وہ فوراً چلا گیا۔ باقی کا وقت وہ خاموشی سے گاجر کھاتی اسے کام میں مصروف دیکھتی رہی۔ اتنا اچھا لگ رہا تھا نیلم کو کہ یہ وقت کی دنیا جہان کے الفاظ، ہر زبان کے حرف اس کی کیفیت بیان کرنے سے قاصر تھے۔ ہائے کتنے اچھے لگ رہے ہیں آپ اس طرح کام کرتے۔ ٹائیگر میکرونی کو دم پر رکھ رہا تھا، کاؤنٹر سے پلیٹیں نکال رہا تھا جب کس کی آواز کانوں میں پڑی۔ کچھ کام آپ بھی کر لیا کریں۔ اس نے پلیٹیں کاؤنٹر پر بیٹھی نیلم کی گود میں رکھ دیں۔ کیا پتہ اس طرح آپ بھی اچھی لگنے لگ جائیں مجھے۔ وہ طنز کر رہا تھا یا سنجیدہ تھا نیلم سمجھ نہ سکی، مگر ذرا کی ذرا وہ مسکرایا تھا۔ پلیٹیں چھوڑ دیں۔ نیلم نے ہڑبڑا کر اس کے چہرے سے نظر ہٹاتے نیچے دیکھا، پھر میجر آس کے چہرے کی جانب نگاہ اٹھائی جس پر صاف لکھا تھا، تم سے نہ ہو پائے گا، سوری۔ اس نے منمناتے ہوئے روحانسے لہجے میں کہا۔ میجر آس نے تعصب سے سر ہلایا تھا۔ کل میں سعودیہ کے لیے نکل رہا ہوں، وہاں بہت کام پھنسے ہیں، جان کے لالے پڑ رہے ہیں میرے دوستوں کو، اور تمہیں تو فرصت نہیں عشق فرمانے سے۔ جب کوئی کام ہوگا تو بلوا لینا۔ حبیب نے اپنے جانے سے آگاہ کرتے ساتھ ہی طنز بھی دے مارا۔ رات کے 9 بجے دونوں ڈنر ٹیبل پر موجود تھے۔ تمہیں اچانک سعودیہ کی یاد کیوں ستانے لگی؟ منہاج نے اس کے طنز کو نظر انداز کرتے مطمئن لہجہ اپنایا۔ جب ساحل میں ہلچل ہی نہیں تو شور کس کا سنوں گا؟ حبیب نے سلاد میں سے کھیرا کانٹے میں پھنسایا۔ What do you mean؟ وہ سمجھا نہیں تھا۔ اس نے کھانے سے ہاتھ روک لیا۔ دونوں کونیاں میز پر ٹکی تھیں، ایک ہاتھ میں کانٹا دوسرے میں چھری تھام رکھی تھی، بیچ میں پلیٹ پڑی تھی اور نظریں رغبت سے سلاد کھاتے حبیب پر جمی تھیں جو شکل سے انگریز نظر آتا تھا۔ اس کی رنگت کافی صاف تھی اور نین نقش بھی مناسب تھے۔ مطلب یہ کہ جب تم نے 1 ہفتے بعد منعقد ہونے والے سیاسی اجلاس میں بلاسٹ کرنے سے ہی منع کر دیا تو فائدہ کس کا شور سننے کو رکھوں؟ وہ اب بھی سکون کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ میرے اندر اتنا شور ہے کہ قوت سماعت سے محروم ہو جانے کا خدشہ لگتا ہے، میں اور آواز برداشت نہیں کر سکتا ابھی۔ منہاج نے پھر سے کھانا شروع کیا۔ بہت ہی کم برداشت ہے تمہاری، تم تو وہ دریا نکلے جو کوزے میں بھی بآسانی سما جاتا ہے۔ حبیب نے شائستگی سے طعنہ دیا۔ چینج دی ٹاپک، وہ بدمزگی سے بولا۔ ہاں ہاں کاٹدار ہنسی۔ اینی ویز میں آج رات باہر رہوں گا اور کل سعودیہ جاؤں گا۔ ہیروئن کی سمگلنگ بھی جاری ہے اور میورک اسلحہ بھی ڈیلیور کر رہا ہے۔ وہ کچھ زیادہ بتاتا نہیں ہے، اس سے تم خود رابطہ کر لینا۔ اس کے رات باہر گزارنے کے مطلب سے اعماز واقف تھا۔ حبیب نے چلتے بزنس کے حالات اس کے گوش گزار کیے جو 2 دن سے دنیا و جہاں سے بے خبر پڑا تھا۔ سوگ منا لیا تھا، اس نے جوگ نہیں لیا تھا ابھی۔ کچھ ہاتھ بڑھ گیا ہے، کچھ تھامنا ابھی ہے باقی، کچھ وقت گزر گیا، کچھ گزارنا ابھی ہے باقی، کچھ پا لیا، کچھ کھونا ابھی ہے باقی، کچھ رات اندھیری ہے، کچھ اجالے ابھی ہیں باقی، کچھ چاہا ہے، کچھ چاہنا ابھی ہے باقی۔ میورک نے اسلحہ کہاں بھیجا ہے پتہ چلا؟ وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھے تھے، نیلم کمرے میں سو رہی تھی۔ میجر آس نے انس کے سوال پر نقشے سے نظر ہٹائی۔ اسلحہ بحری سفر کے ذریعے پاکستان سے نکالا جا چکا ہے، کوئی کارروائی ابھی اس لیے نہیں کی گئی کہ پتہ چل سکے کہ میورک اسلحہ کہاں بھیج رہا ہے، آس نے بتایا۔ ٹائیگر تمہیں کیا لگتا ہے میورک کون ہے؟ انس نے پھر اس کے دمکتے بے نیاز چہرے کو دیکھا جو دوبارہ سے سامنے پڑے نقشے کو دیکھنے لگا تھا۔
دونوں درمیان والے 3 سیٹر صوفے پر براجمان تھے۔ I am 101% sure he is from CIA۔ وہ پر یقین تھا، چلو ہمارے ساتھی اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں، پتہ لگ جائے گا۔ اور میں نے نیکسٹ رپورٹ بھی سینڈ کر دیا ہے، ہیرو کے متعلق بھی لکھا ہے اور نیلم کے بارے میں بھی آگاہ کر دیا ہے۔ اس کے بعد آرمی آفیسرز کو ریپرزینٹ کی جائے گی۔ میری غلطی پر سب جکس ہے۔ اب رپورٹ کتنا برسیں گے وہ افسردہ ہوا۔ تم نے نیلم کی تصویر بھی بھیجی ہے نا؟ میجر راس نے سوال کیا۔ ہوں، جو تم نے کہا تھا سب لکھ دیا۔ ایجنٹ شعیب نے جو MLA اور ایوا کی ویڈیوز بھیجی تھی وہ بھی بھیج دی۔ الماس اور حرب کا سیل فون بھی اس نے مزید بتایا، اور حبیب کی جانب سے خدشہ بھی ظاہر کر دیا ہے میں نے۔ بس 12 بجے تک انفارمیشن مل جائے گی۔ حرب کے سیل میں موجود ڈیٹا شاید ہمارے کوئی کام آ جائے۔ اگر ڈائریکٹ پاسورڈز کھولے تو ڈیٹا اڑ جائے گا۔ اس سلسلے میں وہ ہیکر کے ہاتھ میں دیا ہے۔ میجر راس نے اپنی انفارمیشن شیئر کی۔ مجھے کیوں لگتا ہے انس کی یہ کڑیوں سے کڑیاں مل رہی ہیں۔ امریکہ، سعودیہ، افغانستان، بھارت، ان سب کے خفیہ ایجنسی بذریعہ منہاج پاکستان میں گھس گئی ہیں۔ آخر کو بلوچستان میں تربیت جانے والے دہشت گردوں کو افغانستان کیوں بھیجا گیا؟ CIA کے ایجنٹ افغانستان میں ڈیرا ڈالے ہوئے ہیں۔ افغان طالبان سے ان کی ٹکر اب تو میڈیا کی بھی زینت بنی پڑی ہے۔ اور ایک اور اطلاع کے مطابق سعودیہ نے افغانستان میں $15 کا اسلحہ بھیجا، اور ہو سکتا ہے یہ افغان طالبان کے استعمال میں آئے۔ چند دنوں پہلے ہی تو ISI کے ہیڈ کوارٹر میں اس کی میٹنگ پاک آرمی میں لیفٹیننٹ جنرل، جو اب ISI کے ڈائریکٹر جنرل کے عہدے پر فائز ہو گئے ہیں، سے ہوئی تھی۔ اچھا، یہ نقشہ سمجھ آ گیا ہے؟ انس نے پوچھا۔ ہاں، آ گیا ہے۔ اس پر آج ہی کام کر لیتا، مگر مجھے انتظار ہے کہ ہیڈ کوارٹر سے آنے والی کال اسی وقت کال آئی تھی۔ میجر راس نے فوراً بلوٹوتھ ایئر فون کان میں سیٹ کیا۔ میجر راس، ایک بری خبر اور ایک اچھی۔ ایک ایجنٹ ہی جانتا تھا جب بری خبر کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا تو اس کے دل پر کیا گزرتی تھی۔ ٹیل می کوئکلی آفیسر۔ وہ فوراً کھڑا ہو گیا، اس کا وجود کان بن گیا تھا۔ ملنے والی اطلاع کسی بلاسٹ سے کم نہیں تھی۔ را مطلب حرب، ریسرچ اینڈ انالیسس۔ حرب را کا ایجنٹ تھا۔ اس کے سیل سے اس کی اور 3-4 اور ایجنٹ آکاش، ارجن، پریم، راکیش، ابھے کی سفری معلومات ملی ہیں۔ ان تمام شخصیات کے IDs اور پاسپورٹ کی تصاویر بھی مل گئی ہیں۔ ان کے ایک ساتھی کالی بھیڑ بن کر ہم مارخوروں میں گھس بیٹھا ہے۔ اس کے پاس ہماری ملٹری ہارڈ ویئرز کی GPS لوکیشن ہے جو اس نے آج ایجنٹ ابھے کو دینی ہے۔ میں نے ایک فائل تمہاری ای میل کے ساتھ اٹیچ کر کے سینڈ کی ہے۔ سب کی تصاویر چیک کرو اور معلوم کرو کون آ رہا ہے آج رات اس کالی بھیڑ سے ملنے، اور ہاں، تحمل کا مظاہرہ کرنا میجر راس، وہ بحفاظت ہمارے تک پہنچنے چاہئیں۔ آرام آرام سے کہنے کے بعد اس نے چند کوڈ ورڈ میں اسے کچھ اور بتایا اور پھر رابطہ منقطع کر دیا۔ جلدی گیٹ اپ چینج کرو، انس تمہیں فارم ہاؤس جانا ہے۔ میں ایماس پلازا جا رہا ہوں۔ 2 ایجنٹ کاؤنٹر انٹیلیجنس بیورو سے بھی آ رہے ہیں۔ وہ جلدی سے میپ بند کر کے ہدایات دیتا جا رہا تھا۔ مطلب را کے ایجنٹ کے خلاف محاذ پر جا رہے ہیں ہم۔ کاؤنٹر انٹیلیجنس بیورو را کے خلاف کام کرتی ہے۔ تبھی اس ڈپارٹمنٹ کا نام سنتے ہی انس سمجھ گیا تھا۔ ہاں، وہ یک لفظی بولتا کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے جلدی سے کمرے کا مقفل دروازہ کھولا تھا۔ جلدی میں وہ ٹھک کر کے پیچھے دیوار سے لگا۔ بیڈ پر بے خبر چادر میں لپٹا وجود ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ رات کے 1 بج رہا تھا۔ میجر راس ایک لباس سے لے کر کمرے سے ملحق واش روم میں گھس گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے وائٹ کلر کی بغیر شکنوں کے شرٹ زیب تن کی ہوئی تھی۔ ساتھ ڈارک براؤن ٹائٹ جینز، بازوؤں کے کھلے بٹن، بال کشادہ پیشانی پر بکھرے پڑے تھے۔ وہ غضب ڈھا رہا تھا۔ اس حلیے میں کبھی محسوس کیا ہے تیز دھار آری کے نیچے کلیجی کے ٹکڑے کو کترتے؟ بالکل یہی حالت نیلم کی تھی۔ وہ اسے نظر انداز کیے اب سلیوز فولڈ کر رہا تھا۔ بیڈ کے کنارے اس نے ڈارک کیریمل رنگ کا کوٹ نکال کر رکھا تھا۔ پھر مرر کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ پاس ہی ایک چھوٹی سی الماری تھی، اس کو کھول کر اس نے جانے کیا نکالا۔ نیلم کی جانب اس کی پشت تھی۔ تقریباً 7 منٹ بعد وہ پلٹا۔ نیلم دنگ رہ گئی۔ اس کی آنکھیں سنہری رنگ پکڑ چکی تھیں اور بال بھی اسی طرح کے رنگ کے تھے۔ اس نے ہیجر ویکس استعمال کی تھی۔ شاید ایک کان میں چھوٹا سا ٹاپس بھی تھا۔ برانڈڈ گھڑی۔ وہ کوٹ اٹھانے کو جھکا تھا۔ نظر بے اختیار نیلم پر پڑی۔ وہ اس کی نظروں سے انجان بن رہا تھا مگر تھا نہیں۔ آئی ایم ریڈی۔ انس اندر داخل ہوا۔ گارڈ کے حلیے میں تھا وہ۔ اوکے، دیکھو کار آئی ہے۔ اس نے انس کو آرڈر دیا۔
آپ دونوں کہاں جا رہے ہیں؟ وہ بیڈ سے نیچے اتری، ٹائیگر کوٹ پہن رہا تھا جس کے دائیں طرف سفید رنگ کے دھاگے کی کڑھائی تھی، اس پر خوب جچ رہا تھا۔ ہاں، ہم کام سے جا رہے ہیں، باہر سے لاک کر کے جائیں گے، ڈرنے کی ضرورت نہیں، اس نے عام سے لہجے میں مصروفیت سے جواب دیا۔ آپ کہیں نہیں جائیں گے، سنا آپ نے؟ یکدم ہی وہ دروازہ زوردار انداز میں بند کرتے اس کے ساتھ ٹیک لگاتے بولی۔ ڈریسنگ کے سامنے کھڑے آس نے خونخوار نظروں سے اسے دیکھا۔ پاگل تو نہیں ہو گئی تم؟ وہ غصے سے چلایا۔ پلیز مت جائیں، ہم اکیلے رات کو اس گھر میں نہیں رہ سکتے، پلیز۔ وہ رونا شروع ہو چکی تھی، اس کے رونے سے میجر آس کو شدید چڑ تھی۔ نیلم آپ ہٹ جائیں، دروازے سے میرا جانا بہت ضروری ہے، وہ ٹھہرے لہجے میں بولا۔ آپ نہیں جائیں گے، اس ٹائم کیا کام ہو سکتا ہے آپ کو، اور آپ نے یہ ڈریسنگ کیوں کی ہے؟ اب کی بار اس کا فطری تجسس اوت کر آیا تھا۔ تم جاننا چاہتی تھی نا میں کون ہوں، تو آج سن لو۔ اس کے چہرے کے پتھریلے تاثرات نیلم کو خوفزدہ کر رہے تھے۔ آئی ایم اے اسنیک ایٹر، میں ISI ہوں، پاکستان کی دفاع کی آخری لکیر، میں ملک پاکستان کے ہر دشمن کی موت ہوں، میں للکار ہوں اور جس پر دشمن لرز جاتا ہے، میں سرحدوں کا محافظ ہوں۔ آئی ایم اے اسپائی، ایک ایجنٹ، دنیا مجھے جاسوس کہتی ہے۔ میری کوئی پہچان نہیں، میرا کوئی ایک روپ نہیں، میں ایک ہوں، میرے 100 چہرے۔ میں اپنے ملک کی خاطر کشکول اٹھا سکتا ہوں، بھارت کے سرحد کے گرد منڈلاتا فقیر بن سکتا ہوں۔ میں کیمرہ اٹھائے کبھی صحافی بنا ملوں گا، تو کبھی کسی ادارے میں استاد کے روپ میں، کبھی کہ امریکہ میں کوئی رئیس بزنس مین، تو کبھی کسی مسجد کا امام۔ کبھی آوارہ بن جاتا ہوں، تو کبھی اپنے ملک کے لیے دیوانہ خواب گروپ بن کر، پھیری والا بن کر، ہر روپ میں ملتا ہوں میں گمنام ہوں۔ کوئی مجھے نہیں جانتا، کوئی میری کھوج نہیں لگا سکتا، کوئی مجھ تک نہیں پہنچ سکتا، کوئی مجھے نہیں پہچان سکتا۔ میں دنیا کی نمبر 1 خفیہ ایجنسی کا ٹائیگر ہوں۔ مائی نیکسٹ ٹارگٹ از ٹو اچیو دا ٹائٹل آف بلیک ٹائیگر۔ وہ دم سادے اسے سن رہی تھی، جس کی جنون کی کوئی حد نہیں تھی، جسے اپنا اگلا ہدف ہر قیمت پر حاصل کرنا تھا۔ آپ ISI سے ہیں؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے کے قریب تھیں۔ اپنی اتنی لمبی تقریر کے جواب میں ایسی بچکانہ سوال سن کر میجر آس کا دل اسے ایک ہی گولی سے اڑا دینے کا کیا تھا۔ گاڑی کے ہانگ کی آواز آئی تھی۔ اس کے جانے کا وقت ہو گیا تھا۔ سر پر کفن باندھ کر وہ نکل رہا تھا، کیونکہ یہ کھیل ایسا تھا جہاں کھیل پر کھیل کھیلا جاتا ہے، جہاں چالوں پر چالیں چلی جاتی ہیں، جہاں پیچھے کرنے والوں کا پیچھا کیا جاتا ہے۔ دیکھنا یہ تھا کہ آج وہ گیم چینجر کہلائے گا کہ نہیں۔ ہٹو، اس نے آگے بڑھ کر نیلم کو بازو سے تھاما اور رستے سے ہٹا دیا۔ وہ ایسے ہی اپنے رستے صاف کرتا تھا۔ دروازہ کھول کر وہ باہر نکل چکا تھا۔ میجر آس، نیلم آگے پیچھے لپکی۔ اس کی آواز میں کچھ ایسا تھا کہ ٹائیگر کے بڑھتے قدم تھم گئے۔ وہ مین گیٹ کھولنے لگا۔ ہاتھ چند ثانیوں کو لاک پر ٹھہر گیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ اس سے کافی دور کھڑی تھی۔ اس کے آنسو اب بھی بہہ رہے تھے۔ اللہ نگہبان، اللہ کی امان میں۔ اس کے کپکپاتے لبوں سے ادا ہوا جملہ میجر آس کے کانوں سے ٹکرایا تھا۔ اس نے سانس لیتے ہلکی سی مسکراہٹ سے اسے نوازا تھا، اور یہ منظر نیلم کے دل کے نہا خانوں میں قید ہو گیا تھا۔ پھر وہ پلٹ گیا، چلا گیا، اور وہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ اب کی بار اسے کالی رات کی گہری تنہائی سے خوف نہیں آ رہا تھا، اب اسے صرف اسے کھو دینے سے خوف آ رہا تھا، جسے کبھی پایا ہی نہیں تھا۔ نیچے شاندار کار کے پاس کھڑا انس اس کا منتظر تھا۔ میجر آس کے آتے ہی اس نے کار ڈور اوپن کیا، اور میجر آس نے ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ والی سیٹ سنبھال لی۔ ایجنٹ انس دوسری جانب سے گھوم کر آیا اور کار سٹارٹ کرنے لگا۔ آس نے ڈیش بورڈ پر پڑا لیپ ٹاپ اٹھایا، جو سائز میں کچھ چھوٹا تھا۔ ٹچ سکرین لیپ ٹاپ پر میجر آس کی انگلیاں اب تیزی سے چل رہی تھیں۔ بھیجی جانے والی بہت سی تصاویر میں سے اس نے بالآخر یہ چہرہ پہچان لیا۔ وہ کوئی اور نہیں، حبیب تھا۔ پاسپورٹ سائز تصویر میں وہ ایک عربی ہی دکھ رہا تھا، جس کی پہچان کرنا مشکل تھا۔ کار کی سپیڈ عام رفتار سے بہت زیادہ تھی۔ کچھ ہی وقت میں یہ چمچماتی کار ایماس پلازا کے سامنے رک گئی۔ لوہے کا مین گیٹ بہت بڑا تھا۔ سامنے کھڑے الرٹ گارڈز فوراً متوجہ ہوئے۔ میجر آس ابھی تک باہر نہیں آیا تھا۔ گارڈ کی وردی میں ملبوس انس اب گیٹ کیپر کے پاس کھڑا تھا۔ 1 منٹ کے گزرنے کے بعد وہ واپس کار کی طرف آیا اور کار کا ڈور اوپن کر کے میجر آس کو باہر نکلنے کا اشارہ دیا۔ سر تشریف رکھیے۔ میجر آس پروقار انداز میں چلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ لفٹ کے ذریعے 3rd فلور پر پہنچنے کے بعد ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ تب ساتھ چلتے ملازم نے ادب سے کہا، انس وہیں کھڑا ہو گیا۔ اس کے صوفے کے عقب میں 3 منٹ کے مزید انتظار کے بعد منہاج الضحاک نے ڈرائنگ روم میں قدم رکھا تھا۔ وہی مغرور چال چلتا، سراپا ایک گھمنڈ۔ ہائے میجر
آس نے اپنی جگہ سے اٹھتے کہا اور مسافے کے لیے ہاتھ بھی بڑھا دیا، جسے ایماز نے پل بھر کو تھامتے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی سامنے والے صوفے پر ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کر بیٹھ گیا۔ کس سلسلے میں ملنا تھا آپ کو حبیب سے؟ احماز نے بغیر تمہید باندھے سب بات شروع کی۔ وہ ایسے ہی تھا، مختصر بولنے لگا۔ حبیب اپنی ڈیکنگ سے مکر گیا ہے۔ ہی از ناٹ اے سعودی گائے، ہی از فرام سیکرٹ ایجنسی آف پاکستان۔ میجر آس کا انداز ایسا تھا کہ اگر منہاج کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کی بات کو 100% درست جانتا۔ آخر کو اتنے پر اعتماد انداز تھا اس کا۔ ہا ہا ہا، احماز کا طنزیہ کہہ کر ڈرائنگ روم کے در و دیوار سے ٹکرایا۔ وٹ اے جوک۔ پھر ضبط کرتا تھوڑا آگے کو جھکا۔ گڈ ٹرائی بٹ ٹرائی اگین۔ اس کا انداز مذاق اڑاتا تھا۔ آئی نو اٹس انبلیویبل بٹ آئی ہیو اے پروف۔ میجر آس کا حلیہ ہی نہیں، لہجہ بھی انگریزوں والا تھا۔ اتنی شائستگی سے انگریزی بول رہا تھا جیسے کبھی اردو یا کوئی اور زبان کے الفاظ اس کے منہ سے ادا ہی نہ ہوئے ہوں۔ میجر آس نے کوٹ کی اندرونی پاکٹ سے کم چوڑائی والا جدید ماڈل کا سیل فون نکالتے اس پر انگلیاں گھمانا شروع کی۔ مطلوبہ ویڈیوز ملتی ہی اس کے یاقوتی لبوں پر پل بھر کو تمسخرانہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ انس آگے بڑھا اور سیل فون میجر کے ہاتھ سے لے کر منہاج کی جانب بڑھایا۔ ویڈیو میں حبیب رات کے اندھیرے میں ایک سنسان اور گرد ویران علاقے میں کھڑا کسی کا منتظر تھا۔ پھر ایک شخص کے آتے ہی وہ کالے رنگ کا چمڑے کا بیگ اس سے لے لیتا ہے اور ویڈیو ختم ہو جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ مطلب تم کیسے کہہ سکتے ہو اتنے وثوق سے اس بیگ میں میرے خلاف ثبوت ہیں؟ منہاج کا انداز اب کچھ مضطرب تھا۔ میرا مقصد تمہیں آگاہ کرنا تھا کیونکہ حبیب اور میری ڈیکنگ ہوئی تھی۔ ہیروئن کے کیس میں چند لوگوں کو پھنسوانے کے لیے مجھے حبیب کی مدد درکار تھی، مگر اس نے الٹا گیم کھیلا، میرے خلاف کیس کر دیا کہ میں ہیروئن سمگل کرتا ہوں۔ اینی ویز میرا انتقام پورا ہوا۔ تمہیں کوئی تصدیق کرنی ہو تو شوق سے کر لینا۔ میجر آس نے پولیس اسٹیشن کا ایڈریس بتایا اور اپنا سیل فون نمبر اور نام بھی۔ تھینکس فار یور پریشیس ٹائم۔ وہ کھڑا ہو گیا، سیل فون واپس لینے کو ہاتھ بڑھایا۔ منہاج کی نظر اس کے چہرے کی جانب اٹھی۔ اس کی رنگت ایسی تھی جیسے سورج کی روشنی میں سونا چمکتا ہے۔ احماز نے سیل فون سے بلوٹوتھ کے ذریعے ویڈیو اپنے پاس محفوظ کرتے سیل فون اسے واپس لوٹا دیا۔ میں تصدیق ضرور کروں گا، اگر تمہاری بات میں ذرا بھی جھول ہوا تو تم احماز کے شکنجے سے بچ نہیں پاؤ گے۔ احماز تھمکانا نہیں بھولا تھا۔ میجر آس نے پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالتے نظریں نیچے کی، سر بھی ہلکا سا جھک گیا تھا۔ پھر جب اس نے سر اٹھایا تو وہ مسکرا رہا تھا۔ احماز کو اس کی مسکراہٹ کچھ کہتی، کچھ جتاتی ہوئی محسوس ہوئی، مگر کیا، یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ سون وی ول میٹ اگین۔ میجر آس کا لہجہ بھی مسکراتا ہوا تھا، جیسے وہ کسی بچے کی خوف زدہ مسکراہٹ کی صورت پر مسکرا رہا ہو۔ احماز خاموش اور الجھی نظروں سے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اب اس کا رخ حبیب کی کمرے کی جانب تھا۔ میجر آس اور انس لمبی سی راہداری سے گزرتے لفٹ کی جانب بڑھ رہے تھے۔ لفٹ کا دروازہ کھلا، اندر سے نکلنے والے 2 سیکیورٹی گارڈ میجر آس کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرائے تھے۔ نظروں ہی نظروں میں جانے کن جملوں کا تبادلہ ہوا، پھر وہ لفٹ سے باہر نکل آئے، جبکہ میجر آس اور انس لفٹ میں سوار ہو کر واپس چل پڑے۔ اوکے، گلا خشک ہو گیا میرا بالکل۔ آج کے ایپیسوڈ کو یہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں۔ آئی گیس اٹس 28 منٹس۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔